बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया खान। और खेलों की खबरों में मैं सभी इकबाल आपके साथ दूंगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वजीर आजम का पेट्रोल और डीजल की मसनूई किल्लत और पोल्ट्री की कीमतों में इजाफे का नोटिस। मसनूई किल्लत का सबब बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शुगर इंक्वायरी के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत के सामने सिर्फ आवाम का मुफाद मुकद्दम है। चीनी की कीमत में हर सूरत कमी लाएंगे। जो भी इस मामले में मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। वजीर आजम इमरान खान। वफाकी काबीना को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफाक की जानिब से चारों सूबों में ऑक्सीजन की सहूलत से आरास्ता 1000 मजीद बेड्स की फराहमी। मुल्क के मुआशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं। काबीना ने सेक्टर F12 और सेक्टर G12 को फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के लिए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। भारतीय फौज की LOC के जुनरूज सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। डेरा शेर खान, सिंधारा और बमरोज गांव में शहरी आबादी को निशाना बनाया। 2 खवातीन और 2 बच्चे शदीद जख्मी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को निशाना बनाया ISPR। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा अफगानिस्तान। अफगान सदर अशरफ गनी से वन ऑन वन मुलाकात। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त, तजारत और रवाबित बढ़ाने के लिए सहूलत देने के उमूर पर तबादला ख्याल। अफगान सदर की अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार और ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते खोलने पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ। आर्मी चीफ की चेयरमैन अफगान अमन काउंसिल अब्दुल्ला से भी मुलाकात। अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। DG ISPR। भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया पर बेनकाब हो चुका। काबिज फौज के हाथों 9 कश्मीरियों की शहादत जुल्म की इंतहा है। मोदी सरकार मजलूमों पर जुल्म ढाकर बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रही है। अक़वाम आलम को हर सूरत नोटिस लेना होगा। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत का शुपैया के शोहदा को शानदार खिराज अकीदत। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ा कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। पुलवामा में काबिज फौज की तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। टिड्डी दल मुल्क की ज़रूरी मईशत के लिए बड़ा खतरा। हुकूमत के टिड्डी दल के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम जारी। मुतासरा इलाकों में हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स और ज़मीनी टीमों की मदद से छिड़काव। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में टिड्डी दल के खिलाफ FC और आर्मी एविएशन का फ़िज़ाई ऑपरेशन। गुज़श्ता 3 दिन में सैकड़ों एकड़ ज़मीन को क्लियर किया गया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ मजीद बुलंद। मुतासरा अफराद की तादाद 1,08,317 हो गई। वबा से मजीद 105 अफराद इंतकाल कर गए। जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 2172 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,646 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 35,018 सेहतयाब।
دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 73,09,000 سے تجاوز کر گئی. 4,12,000 سے زیادہ جان کی بازی ہار گئے. 36 لاکھ کے قریب صحت یاب. امریکہ میں 1,14,000 سے زیادہ ہلاک. 20,44,000 سے زیادہ متاثر. بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,76,000 سے زیادہ ہو گئی. 7,500 سے زیادہ ہلاک. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ. لیجنڈ ٹیسٹ کرکٹر یونس خان قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر. مشتاق احمد اسپن بولنگ کوچ اور مینٹور کی حیثیت سے دورہ انگلینڈ پر ٹیم کے ساتھ ہوں گے. 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کورونا سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے معاشرے میں بے چینی پھیلانے کی بجائے حفاظتی اقدامات پر مؤثر عمل درآمد ضروری ہے. کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں لیڈرشپ کا کردار اہم ہے. کابینہ کی تفصیل جانیے محمد نوید اظہر سے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عوام کے ایک طبقے میں کورونا کے بارے میں اب بھی غلط فہمیاں موجود ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ممکن نہیں، کیونکہ جہاں ہمیں کورونا سے خطرہ ہے وہاں غربت بھی ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوام کو حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے اور SOP پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کورونا وائرس کے کیسز سے متاثرہ مریضوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے چاروں صوبوں میں آکسیجن کی سہولت سے آراستہ 1,000 مزید بیڈ رواں قائم کیے جائیں گے اور اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں مزید 200 بیڈز کا اضافہ کر دیا جائے گا. کابینہ کو شوگر انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت مکمل شفافیت پر یقین رکھتی ہے. شوگر انکوائری کے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ چینی کی قیمت میں ہر صورت کمی لائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کی جنگ ہے. جو بھی اس معاملے میں ملوث ہوگا ان کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا. شوگر انکوائری سے متعلق بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر یہ مسئلہ نیب کے حوالے کیا گیا ہے، جو قانون کے مطابق 1985 سے دی جانے والی سبسڈی کا جائزہ لے گی. کابینہ کو بتایا گیا کہ کمیشن نے صرف 9 ملوں کے معاملات کا جائزہ لیا تھا، لیکن اب وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں FBR کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بقیہ 88 ملوں کے معاملات کا بھی جائزہ لے اور معاملات کو مختلف اداروں کے حوالے کرنے سے متعلق بھی تفصیلات بتائی گئیں. اجلاس کو بتایا گیا کہ چینی کی پیداواری قیمت کا تعین کرنے اور چینی کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے وزیر صنعت و پیداوار کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے. کابینہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے ملک کے مختلف حصوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کی رپورٹس کا سخت نوٹس لیا اور ہدایت کی کہ اس قلت کا سبب بننے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وزارت پیٹرولیم اور اوگرا آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں پیٹرولیم کی ریگولر سپلائی کو یقینی بنائیں. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئل کمپنیاں جو اپنے لائسنس کی شرط کے مطابق مقررہ اسٹاک رکھنے میں ناکام رہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، جس میں لائسنس کینسل کرنا اور بھاری جرمانہ شامل ہو. وزیر اعظم نے پولٹری کی قیمتوں میں اضافے کا بھی نوٹس لیا. وزیر اعظم نے مشیر خزانہ کو ہدایت کی کہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کنٹرول کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے اور اس معاملے کی تفصیلی رپورٹ کابینہ کو پیش کی جائے. اجلاس کو متروکہ املاک کی جائیدادوں کو مثبت طریقے سے بروئے کار لانے اور بورڈ کے معاملات کو منظم کرنے کے حوالے سے ٹاسک فورس کی سفارشات سے متعلق بھی بریف کیا گیا. کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 جون 2020 کے فیصلوں کی توثیق کی. پاکستان اسٹیل مل کے حوالے سے کابینہ نے نوٹ کیا کہ موجودہ حکومت کا ایجنڈا اصلاحات کا ہے. ملکی مفاد میں اصلاحاتی ایجنڈے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اور سرکاری اداروں میں معیاری افرادی قوت کو یقینی بنانے، خصوصاً اداروں کے سربراہان کے عہدوں کے لیے قابل افراد کو حکومت میں لانے کے حوالے سے طریقہ کار کے بارے میں ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی سفارشات پیش کی، جن کی کابینہ نے منظوری دی. معاون خصوصی شہزاد ارباب نے سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے، خصوصاً اداروں اور اہداف مقرر کرنے اور ان کے حصول کے لیے پرفارمنس کنٹریکٹ متعارف کرانے کے نظام پر بریفنگ دی. کابینہ نے سیکٹر F12 اور سیکٹر G12 کو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے مختص کرنے کی بھی منظوری دی. ان سیکٹر میں تعمیر ہونے والے گھروں میں 50% کوٹا وفاقی ملازمین کے لیے، 25% اوورسیز پاکستانیز کے لیے، جبکہ بقیہ 25% عوام کے لیے مختص کیا جائے گا. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی LOC کے جندروز سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ سے 4 شہری شدید زخمی ہو گئے ہیں.
بھارتی فوج نے ڈیرہ شیر خان، سندھارا اور بمروچ گاؤں پر دانستہ فائرنگ کی۔ زخمی ہونے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں، جنہیں قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج نے بھارتی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا اور شہری آبادی پر فائرنگ کرنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ شدید زخمی ہونے والوں میں سے 26 سالہ نسرین کا تعلق سندھارا گاؤں، جبکہ 24 سالہ رابعہ اور 7 سالہ مومنہ کا تعلق ڈیرہ شیر خان گاؤں سے ہے۔ 7 سالہ بچی منشے کا تعلق بمروچ گاؤں سے بتایا گیا ہے۔ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دورہ کابل کے دوران افغان صدر اشرف غنی سے 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے۔ آرمی چیف سے افغان مساحتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے بھی ملاقات کی۔ افغانستان کے لیے وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی محمد صادق بھی موجود تھے۔ DGISPR کے مطابق ملاقاتوں میں افغان امن عمل میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان امن عمل کو آسان بنانے کے لیے ضروری اقدامات، تجارت اور روابط بڑھانے کے لیے سہولت دینے کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ افغان مہاجرین کی بروقت اور باعزت واپسی حالات معمول پر لانے کا ذریعہ ہے۔ افغان صدر نے تورخم اور چمن سرحدیں کھولنے پر وزیر اعظم کے اقدام کی تعریف کی اور افغان باشندوں کی واپسی کے لیے زمینی اور فضائی راستہ کھولنے کو سراہا۔ افغان صدر نے امن عمل کے لیے پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ دنیا کورونا سے برسر پیکار ہے اور بھارت مظلوموں پر ظلم و ستم ڈھا کر بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہا ہے۔ بھارت جبر و استبداد سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کی عظیم جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتا اور وہ اپنی منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں 9 کشمیری نوجوانوں کی شہادت ظلم کی انتہا ہے۔ اپنے جمہوری حق کے لیے سراپا احتجاج نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز، آنسو گیس کا استعمال اور دیگر مظالم انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جس کا اقوام عالم کو ہر صورت نوٹس لینا ہوگا۔ اور اب کچھ تذکرہ کرتے ہیں پاکستان کی شہرک مقبوضہ کشمیر کا، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس نے شوپیاں میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے 9 کشمیری نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے گزشتہ 2 روز کے دوران ضلع شوپیاں میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 9 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ 2 درجن کے قریب مکان تباہ کر دیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری بیان میں کہا ہے کہ کشمیری نوجوان بھارت سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ترجمان نے چیئرمین سید علی گیلانی کی طرف سے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ امت اسلامی کے چیئرمین قاضی یاسر اور اتحاد اسلامی کے رہنماؤں نے شوپیاں میں متاثرہ خاندانوں کے گھر جا کر بھارتی فوج کے ہاتھوں نوجوانوں کی شہادت پر یکجہتی کا اظہار کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی رپورٹ کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اب بھی مزاحمت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ معروف سیاسی تجزیہ کاروں اور کشمیری عوام کی رائے ہے کہ بھارت سید علی گیلانی کو کشمیری عوام سے دور کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ علی رہنما کی طرف سے اکثر لگائے جانے والے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے جیسے نعروں نے سید علی گیلانی اور آزادی کی امنگ کو کشمیری عوام کے دل و دماغ میں زندہ رکھا ہے۔ بھارتی فوج نے پلوامہ میں 12 سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ جموں کشمیر سکھ انٹلیکچوئل سرکل کے چیئرمین نریندر سنگھ خالصہ نے جموں میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکھ برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے باوقار حل کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بربریت کے خلاف دفتر خارجہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مودی کی قیادت میں انتہا پسند بھارتی حکومت نے علاقائی امن داؤ پر لگا دیا ہے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ دنیا 1 سے 2 مہینے تک گھروں میں قید ہو کے نہیں رہ سکی۔ پچھلے 10-11 ماہ سے کشمیر کے لوگ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، وہ اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھی جانیں دے رہے ہیں اور گھروں کے اندر قید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ کشمیری کو ہر طرح سے زیر کیا جائے اور اس حوالے سے دنیا میں جہاں جہاں کشمیری بستے بھارت کے اس ظلم کے خلاف انسانی حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کشمیریوں کو شہید کر کے کشمیر میں نسل کشی پر عمل پیرا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کی آڑ میں کشمیریوں پر تشدد کر رہا ہے۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بھی شدید مذمت کی۔ لاک ڈاؤن اوپن کریں، اس کو سلوشن کی طرف لے کے جائیں، جو کشمیری چاہتے ہیں وہ چیز کر نہیں چاہیے۔ اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنا حق دے جو ان کو اقوام متحدہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیری کورونا وائرس سے نہیں بلکہ بھارتی فوج سے خوفزدہ ہیں۔ مظاہرین نے عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم کے خلاف مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ٹڈی دل ملک کی زرعی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، حکومت انہیں ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کی سربراہی میں تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں جن میں ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور زمینی ٹیموں کی مدد سے چھڑکاؤ شامل ہے۔ خوشاب، بکھر، لیا، جھنگ، رازن پور، ڈی جی خان اور اوکاڑا میں ٹڈی دل کے خلاف کامیاب آپریشن کے بعد اب ٹیمیں چولستان کی طرف روانہ کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کی مدد سے وطن عزیز کے ہنرمند انجینئرز نے محدود وسائل سے ملتان میں ایک اسپرے مشین تیار کی ہے جو اس سے پہلے درآمد کی جاتی تھی۔ بلوچستان کے ضلع پشین کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ 3 روز سے فضائی اسپرے کر رہی ہے اور 700 ایکڑ زمین کلیئر کر لی گئی ہے۔ علاقے کے زمینداروں اور کسانوں نے ایف سی بلوچستان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ ایف سی بلوچستان صوبے میں امن و امان کے قیام کے ساتھ فلاح عام کے شعبوں میں بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے، تو ملک میں اس وائرس نے جڑیں پکڑ لی ہیں اور بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4646 کیسز کا اضافہ ہوا ہے اور 105 افراد جام بحق ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,317 ہو گئی ہے۔ وائرس سے جام بحق ہونے والوں کی تعداد 2172 ہے جبکہ 35,018 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں کورونا کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں 102 ٹیسٹنگ لیبارٹریز کام کر رہی ہیں۔ اضافی ضروریات کے لیے جون جولائی میں شارٹ ٹرم الیکشن پلان پر غور کیا جا رہا ہے۔ دور دراز علاقوں میں ہیلتھ ڈیش بورڈ کے ذریعے گھر پر بھی علاج کے لیے معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہیلتھ ڈیش بورڈ کے تحت 188 ڈاکٹرز نے 1364 افراد کو طبی مشورے فراہم کیے ہیں۔ اجلاس میں کورونا کے خلاف برسر پیکار طبی عملے کے لیے خصوصی پیکج پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والی مارکیٹس، صنعتوں اور ٹرانسپورٹ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے اسمبلی ہال کا دورہ کیا اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسپیکر کو بتایا گیا کہ کورونا وائرس کے پیش نظر اسمبلی ہال میں ارکان کی نشستوں میں 2 میٹر کا سماجی فاصلہ رکھا گیا ہے۔ اسد کیسر نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اسمبلی ہال، تمام چیمبرز اور دفاتر میں جراثیم کش اسپرے کی ہدایت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان مہاجرین کو پناہ دینے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔
عالمی وبا کورونا کے تناظر میں مہاجرین کی ذمہ داری مشترکہ طور پر ہونی چاہیے. پاکستان اب تک اپنے وسائل سے افغان مہاجرین کی میزبانی کرتا آیا ہے. اسلام آباد میں عالمی وبا کورونا کے دوران مہاجرین کی حالت اور عالمی تعاون کی ضرورت کے عنوان پر بین الاقوامی ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاجرین اور دوسرے بے گھر ہونے والے افراد کی امداد کے لیے عالمی تعاون وقتی اہم ضرورت ہے. No state can handle the magnitude of this crisis alone. International cooperation is required more than ever before. It is imperative to revalidate the principle of sharing responsibility and to support large refugee hosting countries during these difficult times. Thus far, Pakistan has been financing the health needs of Afghan population in the country through our own resources without any discrimination. چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل سے جاپان کے سفیر کینسوری مٹسوڈا نے اسلام آباد میں ملاقات کی. جاپانی سفیر نے پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان بیک وقت کورونا اور ٹڈی دل کے دوہرے مسائل کا شکار ہے. جاپان کورونا ٹیسٹنگ کے استعداد میں اضافے کے لیے پاکستان کی معاونت چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ جاپان پاکستان میں ٹڈی دل کے تدارک کے لیے بھی دوائی اور مشینری مہیا کرے گا. چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ ٹڈی دل اور کورونا کے ساتھ ساتھ مانسون میں سیلاب بھی متوقع ہے. مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ تعاون پر جاپانی حکومت کے شکر گزار ہیں. چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل سے ڈاکٹر طاہر شمسی نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. اس دوران پلازما تھراپی کے ذریعے کورونا مریضوں کے علاج اور ملک میں پلازما تھراپی کی موجودہ سہولتوں کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر پلازما تھراپی کے ذریعے علاج کی سہولت کو وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ اس سلسلے میں ان کا ادارہ ضروری سہولتیں مہیا کرے گا. رضاکارانہ طور پر پلازما عطیہ کرنے والوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کورونا سے صحت مند ہونے والے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا پلازما عطیہ کریں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی لوگوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے سرکاری دفاتر میں ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت. دوسری جانب کھانے پینے کی معیاری اشیاء کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے بیان اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی نیوز کانفرنس کا احوال بتائیں گے نوید حیات اپنی رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ہدایت کی ہے کہ ماسک پہننے کی پابندی سے کوئی بھی شخص مستثنا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے دودھ کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے 6 موبائل ملک ٹیسٹنگ لیبارٹریز اور بائک اسکواڈ کا افتتاح کر دیا ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شہریوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق معیاری خوراک فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے اپنے ایک بیان میں پاکستان پر حملے کی بھارتی دھمکی کو مودی کا جنون قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امت شاہ پاکستان پر حملے کی دھمکی سے پہلے 27 فروری کا انجام یاد رکھے. گورنر نے کہا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے جس کی بڑی وجہ عوام کا SOPs پر عمل نہ کرنا ہے. بیڈز اور وینٹیلیٹرز ہر جگہ اویلیبل ہیں. ایکٹیمرا انجیکشن کے ہمیں فوائد نظر آئے ہیں. ہم نے آلریڈی اس پہ کام کرنا شروع کر دیے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ایکٹیمرا انجیکشن پر پہلے مرحلے میں 1000 مریضوں پر ٹرائل ہوگا جس کی پنجاب حکومت نے اجازت دے دی ہے. نوید حیات پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لاہور. صوبہ سندھ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام سے اپیل کی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر گورنر سندھ نے لیاری کے مستحق طبقے کے لیے راشن کے ٹرک منتخب ارکان کے حوالے کیے. تفصیل بتائیں گے کراچی سے نواب علی شاہ. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے میں اب تک کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 19,896 ہے. انہوں نے کہا کہ 759 مریض صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں جبکہ 24 گھنٹوں میں 6,995 کرونا وائرس کی ٹیسٹ کیے گئے ہیں. سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کراچی میں لیاری سے تعلق رکھنے والے منتخب اراکین کو راشن کے 4 ٹرک حوالے کیے. منتخب اراکین یہ راشن کے ٹرک مستحق افراد میں تقسیم کریں گے. انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس صوبے کے ہر ایک علاقے میں متاثرہ افراد تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے.
सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की सदारत में कराची में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी समेत मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए वफाक का भरपूर ताउन जारी रहेगा। मुआशी शहर कराची की तरक्की के लिए वजीर आजम ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं। इजलास को सूबे में वफाक की जानिब से जारी ग्रीन लाइन मंसूबा, बल्दिया उज़्मा कराची के लिए फायर टेंडर्स फराहमी समेत कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। PTV न्यूज़ के लिए कराची से नवाब अली शाह। खैबर पख्तूनख्वा के टीचिंग अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीजों के रश को कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों के इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस दिन में काबिल अमल मंसूबा बनाने की हिदायत की है। मजीद तफसील बताएंगे साजिद अख्तर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोविड पॉलिसी पर बेहतर अंदाज में अमल दरामद के लिए महकमा सेहत और अस्पतालों के दरमियान रवाबित को बढ़ाया जा रहा है। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तेहाद अजमल वजीर ने बताया कि वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले टास्क फोर्स इजलास में तमाम टीचिंग अस्पतालों को अपनी इस्तेदाकार बढ़ाने के लिए टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। पेशावर के जो बड़े हॉस्पिटल है जिसमें लेडी रीडिंग अस्पताल है, जिसमें HMC, जिसमें KTH और इस तरह दिगर जो हमारे अयूब टीचिंग हॉस्पिटल से और हॉस्पिटल है, इसकी जो इस वक्त कैपेसिटी है वो मौजूद है और उसमें जो कोरोना वबा की मरीजों के लिए जो मुख्तस किए गए बेड थे और जो वेंटिलेटर्स थे उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुशीर इत्तेहाद ने कहा कि वज़ीर आला के वाज़ेह अहकामात के मुताबिक जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं उन इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे में पेट्रोल की किल्लत के हवाले से सूबाई मुशीर इत्तलात ने बताया कि मसनूही किल्लत और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूबे के टिड्डी दल ज़दा इलाकों में ऑपरेशन जारी है, जबकि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील का अमल भी शुरू हो चुका है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुहलिक वबा, कोरोना से मुतासरा अफराद और अमवात की तादाद पाकिस्तान भर में सबसे कम है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वबा की सूरत हाल के हवाले से आसिम रिजवान की खुसूसी रिपोर्ट। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान भर में 775 अस्पतालों में कोरोना सहूलियात दस्तियाब हैं। मुल्क भर में कोरोना के सबसे कम केसेस आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में अब तक कोरोना के 412 केसेस रिपोर्ट हुए और अमवात की तादाद 9 है, जो कि कम तरीन है। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 952 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अमवात की तादाद 14 है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 1400 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ऑक्सीजन सहूलत के साथ 5137 बिस्तर भी कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस हैं। अब तक मजमूई तौर पर 322 मरीज वेंटिलेटर्स पर शिफ्ट हुए हैं। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों की सलाहियतों में इजाफे और जरूरियात को पूरा करने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 10 नए इजाफी वेंटिलेटर्स भी फराहम किए हैं। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में 11 और मुजफ्फराबाद में 18 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों की इंतहाई निगहदाश्त के लिए मुख्तस हैं। लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, खुदारा एहतियात कीजिए। साथ साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर से यह मुतालबा करता हूँ, जो तरीक़ाकार वो अपनाते हैं किसी मरीज को शिफ्ट करने के लिए, खुदारा इस तरीक़ाकार को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस तरीक़ाकार की वजह से लोग मर्ज के बजाय मरीज से नफरत करना शुरू हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट की लेड डाउन पॉलिसीज हैं और SOPs हैं, उसके साथ कम अज कम वो तो जरूर करें। बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आजाद कश्मीर में अब तक 9000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि 200 के करीब मरीज जेरे इलाज हैं। कोरोना के खिलाफ मुल्क भर में बरसरे पैकार सफ़े अव्वल में शामिल डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए खसूसी पैकेज का भी ऐलान किया गया है। मैं कोविड-19 में एक फ्रंट लाइनर हूँ। 14 डेज क्वारंटाइन होने के बाद मैं रिकवर हुआ हूँ। आप खुद को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को घर में रह के बचाएं। कोरोना को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लें। अवाम की हिफाजत के लिए ज़वाबित-ए-कार पर अमल दरामद की मुहिम भी आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जारी है, जिसके तहत मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जा रहा है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وائرس کی علامات نہ رکھنے والے افراد وبا کے پھیلاؤ کا باعث نہیں بنتے۔ WHO حکام کے بیان نے ابتدائی تحقیق پر خدشات پیدا کر دیے ہیں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ وبا تیزی کے ساتھ اس لیے پھیل رہی ہے کہ اس کو پھیلانے والے زیادہ تر افراد علامات نہیں رکھتے۔ عالمی ادارہ صحت کی سربراہ برائے امراض ڈاکٹر ماریا وین کرک ہوئی نے جنیوا میں نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مرض شاذ و نادر ہی علامات نہ رکھنے والے افراد سے دوسرے تک منتقل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں کو علامات رکھنے والے افراد کی ٹیسٹنگ، علیحدگی اور ٹریکنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ بات کرتے ہیں کرونا کے عالمی اثرات کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 73,09,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 4,12,000 سے زائد افراد جان کی باسی ہار چکے ہیں۔ 36 لاکھ کے قریب افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 20,44,000 سے زائد ہے، جبکہ 1,14,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ برازیل دنیا میں متاثرین کی تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 7,42,000 سے زیادہ افراد وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ برطانیہ اموات کی تعداد کے اعتبار سے دوسرا سب سے بڑا متاثرہ ملک ہے، جہاں 40,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت کی صرف ایک ریاست مہاراشٹر میں ہی چین سے زیادہ یعنی 85,975 متاثرین ہیں۔ چین کے دفتر خارجہ کی ایک ترجمان نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق غلط معلومات کو روکنے کے لیے ہم سب کو ایک موقف اپنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر چین مخالف مواد شیئر کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کو سیاسی رنگ دینے سے وائرس کے خلاف لڑائی میں بین الاقوامی کوششوں کو دھچکا لگے گا اور ایک دوسرے سے تعاون میں ہی ہم مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر چین کے بارے میں غلط معلومات، افواہیں اور جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، جس کے باعث کرونا وائرس کے خلاف بین الاقوامی کوششوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حقیقت میں کرونا وائرس تمام انسانوں کا مشترکہ دشمن ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ ناقابل اعتبار معلومات کے پھیلاؤ سے کرونا وائرس کے خلاف عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ دنیا تک درست معلومات، یکجہتی اور امید کے پیغامات پہنچانے کے لیے تمام کوششیں کر رہا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو بھارت سے، جس کی ناقص حکمت عملی کے باعث کرونا سے نمٹنے میں وہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ جی ہاں، معروف برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائم لکھتا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت سخت لاک ڈاؤن کے باوجود کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکی۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت کی ناقص سہولتوں کے باعث کرونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے سے ہسپتالوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی کرونا پالیسی نے ملک کی معیشت کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ مزدور طبقے اور غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین فیصل جاوید کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں پی ٹی وی کے اصلاحاتی پروگرام پر بات کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی وی راجا ارشد خان نے کہا کہ ادارے کا کام سنسنی پھیلانا نہیں بلکہ قومی یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ ہم عہد حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اسلوب میں تبدیلی لا رہے ہیں اور 20 کے قریب نئے پروگرام بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور نے کمیٹی کو بتایا کہ نئے پروگرام سے متعارف کروانے کے لیے سلاٹ میں سے پرانے پروگراموں کو بدلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینکر پرسن کانٹریکٹ جاب ہے، یہ مستقل ملازمت نہیں۔ اسکرین اور وقت کی ضروریات کے مطابق نئے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں نجی ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے صحافیوں کو تنخواہیں نہ ملنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ بعض چینلز کی جانب سے تمام تر کوششوں کے باوجود کئی ماہ سے صحافیوں کو تنخواہ ادا نہیں کی گئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت صحافیوں کو تنخواہیں دلانے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کرے اور ٹیلی ویژن سے وابستہ صحافیوں کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی جائے۔
قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس چیئرمین نیب ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں 3 انکوائریز کی منظوری دی گئی، جن میں عامر محمود کیانی سول ایویشن CDA کے افسران کے خلاف اور دیگر انکوائریز شامل ہیں۔ اجلاس میں ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف شکایات کی جانچ پڑتال کی بھی منظوری دی گئی۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ احتساب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت گزشتہ 2 سال میں 178 ارب روپے بدعنوان عناصر سے برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے جا چکے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی زیر صدارت اجلاس میں بجٹ کی تیاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ مالی سال میں غیر ترقیاتی فنڈز کم سے کم سطح پر رکھتے ہوئے ترقیاتی مد میں زیادہ فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ جاری منصوبوں کے لیے فنڈ ضلعی مانیٹرنگ کمیٹی، ڈویژنل کمشنروں اور وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے سفارشات کے مطابق مختص کیے جائیں گے۔ اجلاس میں تمام محکموں کے سیکرٹریز کو مجوزہ غیر ترقیاتی بجٹ سے متعلق محکمے کے وزیر کو تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ادھر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ رضاکار اداروں اور مخیر حضرات نے بھی کرونا وائرس کے معاشی طور پر متاثر ہونے والے طبقے کی معاونت میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کے صدر انجینئر جمیل کرد اور کوئٹہ پریس کلب کے صدر رضا رحمان سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ادارے کے رضاکاروں کے جذبے اور کارکردگی کو سراہا اور توقع ظاہر کی کہ مزید رضاکار ادارے اور مخیر حضرات بھی فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے نیشنل مشائخ کونسل پاکستان کے صدر خواجہ غلام قطب الدین فریدی نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی۔ اس دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں کرونا اپنی انتہائی سطح کو چھو رہا ہے، احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت کی درخواست پر علماء اور مشائخ کا تعاون اور عوامی اجتماعات سے اجتناب قابل تحسین ہے۔ اور پاک بحریہ کے لیے مقامی طور پر تعمیر کیے جانے والے ملزم کلاس جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کراچی یارڈ میں ہوئی۔ مہمان خصوصی مینیجنگ ڈائریکٹر شپ یارڈ ریئر ایڈمرل اطہر سلیم تھے۔ ترکی کے تعاون سے تعمیر کیے جانے والا یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوگا۔ جہاز کی تعمیر فروری 2024 تک مکمل کی جائے گی۔ 4 ملزم کلاس جہازوں میں سے 2 کراچی شپ یارڈ میں تعمیر کیے جائیں گے۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ جہازوں کی تعمیر کا یہ منصوبہ پاکستان اور ترکی کے مابین مضبوط دفاعی تعلقات کا عکاس ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں اتوار کے روز کثیر المنزلہ عمارت گرنے کے حادثے میں ایدھی ریسکیو ذرائع کے مطابق اب تک 15 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 5 زخمی ہیں۔ مزید تفصیل ذیشان احمد کی رپورٹ میں۔ لیاری لیاقت کالونی کھڈا مارکیٹ میں منہدم ہونے والی عمارت میں تیسرے روز بھی ریسکیو کا کام جاری رہا۔ ایدھی اور چھپا ذرائع کے مطابق اب تک ملبے سے 15 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ملبے سے نکلنے والی لاشوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کراچی شہر میں بلڈنگ گرنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ سندھ حکومت بتائے کہ 12 سالوں میں ان غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار کون ہے۔ آپ نے پورا جنگل قائم کر دیا جعلی بلڈنگوں کا، اور یہ لیاری میں کس کی چلتی تھی؟ ہمیں تو چلا بھی عرصہ ہوا، یہ بلڈنگیں ہمارے عرصے میں نہیں بنی ہوئی ہیں، اور ایس بی سی آج بھی آپ کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے ذمہ دار کون؟ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ گرنے والی عمارت کی تفتیش کی جا رہی ہے اور عمارت کے رہائشیوں کو نوٹس دیے جانے کے باوجود کچھ خاندان یہاں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہر بھر میں 422 عمارتوں کو مخدوش قرار دیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ان لوگوں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ بی سی اے کے مطابق بلڈنگ کو پہلے ہی مخدوش قرار دے دیا گیا تھا، جبکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، سوئی گیس اور کے الیکٹرک کو اس مخدوش عمارت کے کنیکشن ختم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پنجاب اسمبلی میں تاریخی قانون سازی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی کوششوں سے پنجاب اسمبلی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کو روکنے کے لیے بل منظور کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آئے روز دین اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت ہر قسم کی دینی کتب اور دینی مواد جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پابند ہوگا کہ وہ پہلے متحدہ علماء بورڈ سے تصدیق کروائے۔ ہم اپنی جو قوم تیار کر رہے ہیں، آئندہ جو نسلیں تیار کر رہے ہیں، وہ
इस शर से हमने उनको महफूज रखना है जो ये फैलाया जा रहा है। ये हमारी सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है और ये मैं आप सबको बार बार पेश करता हूँ कि आपने पिछले दिनों जो कानून साजी की है और जो आपने करारदादें दी है कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए न सिर्फ कानून है बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है। उसके बगैर हम मुसलमान भी मुकम्मल हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में कायम गर्ल्स कॉलेजेस को 16 बसेस फराहम की हैं। इस हवाले से तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा कि बलूचिस्तान के दूर अफ्तार इलाकों में तालीम के फरोग के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। कोहलू, बारखान, हरनाई, नसीराबाद और दूसरे इलाकों के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेजेस को बसें फराहम की गई हैं। और सेनेट की फंक्शनल कमेटी इंसानी हकूक का इजलास मुस्तफ़ा नवाज खोखर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। अरकान कमेटी ने कहा कि कोरोना वबा से जहां जिंदगी के दीगर शोबे दबाव में आए हैं, वहां तालीम का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तालीमी इदारों का वसाइल से लैस होना इंतहाई जरूरी है। कमेटी ने कहा कि मयार तालीम बेहतर करने और मनसूबों की तकमील के लिए भरपूर फंडिंग यकीनी बनाई जाए। सेनेट की कायमा कमेटी रेलवेज का इजलास मोहम्मद असद अली खान जुनेजू की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को यह बताया गया है कि 1 जून से तमाम मुसाफिर ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं ताकि मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम की जा सके। इस मकसद के लिए मुतादिद हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। ट्रेन में बैठने की 100% इस्तादाद को कम करके 60% तक महदूद कर दिया गया है, जबकि सीटों के दरमियान 4 फीट का फासला रखा गया है और 25 रेलवे स्टेशन खोले गए हैं। और अब कुछ तज़किरा मौसम का। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खेलों की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। तो आपको बताते चलें कि लेजेंड टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान को दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच और मेंटोर की हैसियत से दौरा इंग्लैंड पर टीम के साथ होंगे। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि खुशी है कि यूनुस खान जैसे शानदार क्रिकेटर ने रजामंदी जाहिर की है। इंग्लैंड की कंडीशंस में उनका साथ होना क्रिकेटर्स के लिए बहुत मुस्बत साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुश्ताक अहमद इंग्लिश कंडीशन से वाकिफ हैं। दौरा इंग्लैंड में वो एक असासा साबित होंगे। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। कौमी टीम के नौ मुंतखब बैटिंग कोच और साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा है कि उनके लिए पाकिस्तान की टीम की खिदमत करना एक एजाज की बात है और वो इस चीज के लिए बहुत बेचैन है। यूनुस खान क्रिकेट के बारे में अपना वसी तजर्बा और इल्म कौमी टीम तक पहुंचाने के लिए बेचैन है। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने एक्सपीरियंस अपने यंगस्टर में अपने मुल्क को पे बैक की शक्ल में कैसे मैं दूंगा, और ये मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है कि बहुत बड़ी सीरीज पाकिस्तान खेलने जा रही है। दुआ ये करें कि हम अच्छी परफॉर्म कर सकें और क्या ये अच्छा हो कि इंग्लैंड की सीरीज हम विन करके आए। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं कि वो यूनुस खान को खुशामदीद कहते हैं और वो एक बार फिर उनके हमरा पाकिस्तान की क्रिकेट के रंगों में ढलने के मुंतज़िर हैं। मिसबाह उल हक ने कहा है कि हम दोनों का मुश्तरका मकसद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक मरतबा फिर कामयाबियों की राह पर गामजन करना है। उन्होंने कहा कि एक मेहनती बैट्समैन की हैसियत से यूनुस खान का रिकॉर्ड, बतौर एक मुनज़्ज़म खिलाड़ी उनकी साख और एक नुमायां फील्डर की हैसियत से उनकी मौजूदगी नौजवान खिलाड़ियों के लिए सलाहियतें निखारने और बेहतरीन क्रिकेटर बनने में अहम किरदार अदा करेगी।
پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ روانگی سے قبل ٹریننگ کیمپ منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھلاڑیوں کے لیے ایک محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے لاجسٹک اور آپریشنل مسائل کی فراہمی میں مشکلات کے باعث کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ قومی کرکٹ ٹیم کی جولائی کے اوائل میں انگلینڈ کے لیے مجوزہ تاریخ کو تبدیل کر کے جلد انگلینڈ روانگی پر ای سی بی سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ کھلاڑیوں کو انگلینڈ میں اضافی پریکٹس سیشنز میں ٹریننگ کا موقع مل سکے۔ علاوہ ازیں کھلاڑیوں اور سپورٹس سٹاف کی کووڈ-19 ٹیسٹنگ، انگلینڈ روانگی سے قبل لاہور میں اکٹھا ہونا اور ٹیم کی انگلینڈ میں ٹریننگ اور میچ شیڈول کے حوالے سے جلد آگاہ کر دیا جائے گا۔ اور اب فٹ بال کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے مقابلے رواں ہفتے پھر شروع ہو رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث 10 مارچ سے معطل لیگ کے مقابلے 11 جون سے شائقین کے بغیر خالی اسٹیڈیمز میں کرائے جائیں گے۔ بارسلونا کی ٹیم مسلسل تیسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کرنے کے لیے میدان میں اترے گی۔ لیگ کے دوران ٹی وی ناظرین کے لیے ورچوئل سٹینڈز اور ویڈیو گیم فین آڈیو کا استعمال کیا جائے گا۔ نشریاتی ادارے گھر میں بیٹھے شائقین کے لیے سٹینڈز کی ورچوئل فوٹیج استعمال کریں گے جبکہ شائقین کی آواز فیفا ویڈیو گیم کی جانب سے دی جائے گی۔ آئرلینڈ کے کرکٹرز نے بھی پھر سے اپنی ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے، جس کے بعد آئرش ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے انعقاد کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ آئرش حکومت کی جانب سے گرین سگنل کے بعد سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ سینئر مینز اور ویمنز اسکواڈ کے 30 کرکٹرز کو 3 مختلف وینیوز پر ٹریننگ کی اجازت دی گئی۔ کچھ کھلاڑیوں نے کل سے ہی ٹریننگ کا آغاز کر دیا تھا جبکہ دیگر کرکٹرز بھی رواں ہفتے اپنی تربیت دوبارہ شروع کریں گے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ٹریننگ کے دوران خصوصی پروٹوکول اور سخت حفاظتی اقدامات کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اسپورٹس نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ سمی، اور اسی کے ساتھ بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ ایاز اسلم، ناصر خان کو اجازت دیجیے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے پاس آپ کے لیے انتہائی اہم پیغام ہے، خاص طور پر ان سب کے لیے جو کرونا سے نبرد آزما ممالک میں مقیم ہیں۔ کرونا کی وبا بہت سے ملکوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن چیک ریپبلک یورپ کے ان چند ملکوں میں ہے جنہوں نے اس وائرس کے پھیلاؤ کو بڑی حد تک قابو کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا مختلف کیا تاکہ آپ بھی وہی کر سکیں جو ہم نے کیا۔ چیک ریپبلک میں سماجی فاصلوں کے لیے گھر میں رہنے کے اصول کو اپنایا گیا، لیکن یہ تو باقی سب نے بھی کیا۔ ہم نے ہائیجین کے خصوصی طریقہ کار پر عمل کیا اور یہ بھی باقی سب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اور باقی سب میں اصل فرق یہ ہے کہ کوئی بھی گھر سے باہر چہرے کا ماسک پہنے بغیر نہیں جا سکتا، اور یہ سب کے لیے ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ماسک تو بس کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن یہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ گھر میں بنے ہوئے ماسک بھی بڑی حد تک آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اہم یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا تحفظ آج کل ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماسک آپ سے اوروں تک اس وائرس کو روکنے میں معاون ہوتا ہے، چاہے آپ چھینک رہے ہوں، کھانس رہے ہوں یا صرف سانس ہی لے رہے ہوں۔ بہت سے افراد اس وقت بھی کرونا وائرس کی منتقلی کا ذریعہ ہوتے ہیں جب ابھی ان میں کرونا کی علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اس طرح جب دو لوگ ماسک پہن کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا ہی تحفظ کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں ہی محفوظ ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق آبادی کے لحاظ سے ماسک کا استعمال کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکتا ہے۔ جتنے زیادہ افراد ماسک کا استعمال کریں گے اتنا ہی وائرس کا پھیلاؤ کم ہوگا۔ ہمارے تجربات کے مطابق ایک سادہ گھر میں بنا ہوا ماسک 100% تک کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتا ہے۔ کچھ دن قبل کی بات ہے، لوگ ان کی ہنسی اڑاتے تھے جو ماسک پہن کر گھوم رہے تھے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ماسک کے مثبت استعمال کی اہمیت کو جانتے ہیں اور انہوں نے سماجی میڈیا پر اس کو اجاگر کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ پیغام تیزی سے آگے بڑھا اور آرٹسٹ اور صحافیوں سمیت اہم شخصیات نے اس کو آگے بڑھایا۔
हम ये भी जानते हैं कि चेहरे के मास्क स्टोर्स पर कम दस्तयाब हैं, लेकिन एक नाकाबिले यकीन बात ये हुई कि हमारे यहाँ लोगों ने घरों में चेहरे के मास्क बनाकर मुफ्त में तकसीम करना शुरू कर दिए। बहुत से इदारों और कंपनियों ने अपने ऑफिस को मास्क बनाने के लिए वक्फ कर दिया और हजारों अफराद ने घरों में मास्क सीना शुरू कर दिए। और इस तरह हम जानते हैं कि चेहरे के मास्क ने कोरोना से लड़ने में बड़ा काम किया। साइंसदान भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। हमें ये भी मालूम हुआ कि किसी भी मुल्क में 3 दिन के अंदर 1 करोड़ लोगों के लिए मास्क घरों में बैठकर सिए जा सकते हैं और इस तरह कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। आप भी इस पैगाम को आगे पहुंचाएं और इंसानियत के लिए आसानी पैदा करें। चेहरे पर मास्क पहनकर अपनी तस्वीर बनाएं और मास्क फॉर ऑल के हैशटैग के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इसी तरह इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। याद रखें कि मैं आपको और आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। सब खुददार कोई हरीज जो कर ले ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो तंग होती है मेहनत कशों की ही रोजी। ये खाली लौटे तो खूब इनके बच्चे रोते हैं, बिलक के भी न मिले कुछ तो भूखे सोते हैं। ये सोचिए कि जो है सारे काम धंधे बंद तो भूख से ही न मर जाएं ऐसे हाजतमंद। सही हैं आप, सखावत की आज हद कीजिए और ऐसे लोगों की दिल खोल कर मदद कीजिए। अगर न उम्रा हज आप कर सके इस साल, गरीब को उन्हीं पैसों से दीजिए रोटी दाल। खुदा के बंदों की खिदमत में असल राहत है कि कायनात की अफजल तरीन इबादत है। बीमारी के अलामात जाहिर होने में कितना वक्त लगता है? कोरोना की अलामात कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन में जाहिर होती हैं। ऐसे लोग जो वबाई इलाकों से वापस आ रहे हैं उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीना में रहना चाहिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। परियों कलियों की आबादी, जन्नत है कश्मीर की वादी। इस वादी के तूलो अर्ज में सब चरागाहों की खुशबू लहराती है। फूलों और रंगों की आहट मीलों दूर से सुन जाती है। इसकी एक झलक ही रूह को महकाती है। यहाँ तो शब भर मियाँ मोहम्मद बख्श के दिल पर शेर चमकते हैं, दीवाने जुगनू बनकर। सैफ मलूक हर दिल में जाके खुशबू बनकर। झीलें इस मोनी वादी की सब्ज आंखें हैं, नीलम जेलम
اور چناب کے بہتے دریا رگیں ہیں اس کی. جھرنے اس کی آوازیں ہیں. سن والے جن کو سنتے ہیں گر والے بھی سر دھنتے ہیں. ان دریاؤں کے البیلے مائیے ٹپے ایسے میٹھے جیسے پھولے گالوں والے دو بچے کشمیری بولے حسن کے بند دریچے کھولے. برف کی شالیں اوڑے پیر پنجال کی وادی جس کی تیز ہواؤں میں مچلے آزادی جس کے جھرنے نظمیں اور غزلیں کہتے ہیں اور ہنا کی خوشبو لہراتے رہتے ہیں. خوشبو کے ہلکورے لیتے گرما گرم اور خستہ یہ کشمیری کلچے. تازہ ساگ اور مکی کی روٹی کے خوشبودار نوالے بچپن کے یاروں کی صورت دل میں یوں گھر کر جاتے ہیں دھڑکن دھڑکن لہراتے ہیں. جاڑے اور برفیلے موسم سے کچھ پہلے بکر والوں کے کچھ کنبے اپنی بھیڑوں کے جھرمٹ میں چلتے چلتے بانسریا کی میٹھی تانے لہراتے ہیں. سرف چناروں کی یہ دھرتی مست نظاروں کی یہ دھرتی. شاہ بلود کی اس وادی پہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا. خاک کے اس کرے پر جنت اگر کہیں ہے صرف یہی ہے صرف یہی ہے صرف یہی ہے. یارو یہ وادی جنت ہے اور جنت تو ہر اہل ایمان کا دل ہے اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے. پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو جدا ہے رنگت. ہر خطے کے نرالے جذبے نئی محبت. ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے. یہ الفت ہے یہ رحمت ہے یہ عزت یہ شان یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. ایک سچ جو چھپا ہوا ایک کہانی جو پہلے سنی نہ گئی. کچھ میٹھا تو کچھ کڑوا پھیکا کبھی نہیں تیکھا یقین. ہم پوچھیں گے وہ سوال جو آپ کے ذہن میں دیں گے وہ جواب جو لوگ دیتے ہیں برجستہ. دیکھیے ہر جمعہ کی رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر.